बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 फरवरी है और दिन है जुमे का। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि एक बार फिर ज़िल्म खलीलज़ाद ने जो है वो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि जो विल्सन कांग्रेस में करारदाद लाएं पाबंदियों की, उससे पहले इमरान खान को जो है वो आज़ाद कर दिया जाए। उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं फ्री इमरान खान नाउ। अंग्रेज़ी में ये और ख़ासकर अमेरिकन नाउ पे बड़ा ज़ोर देते हैं, यानी अभी के अभी। तो बहरहाल देखते हैं इसका क्या असर होता है। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर ये है कि F-35 ये जनरेशन जो है ना वो 5th जनरेशन ये जहाज़ है। इसका नाम है F-35 और ये दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के पास है। और हमारे लिए सबसे अहम और ख़तरनाक बात क्या है, वो ये कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जहाज़ इंडिया को देने का ऐलान कर दिया है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें दोस्ती का। जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया के किसी मुल्क के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जहाज़ नहीं है। हालांकि इससे पहले इंडिया ने फ्रांस से राफेल ख़रीदे। राफेल के बारे में कहा जाता है कि वो भी दुनिया के पास नहीं है। अब ये जो F-35 हैं, यानी आप अंदाज़ा करें ना, हमारे पास F-16 थे और हैं, तो F-35 की क्या कंडीशन होगी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो बहरहाल ये इंडिया को देने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया है कि उनके पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को, यानी 7 बरआज़मों को अगर 100 दफ़ा तबाह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो 100 दफ़ा जो है वो ये जो 200 या 200 से कम बेश ममालिक हैं, इनको वो 100 दफ़ा तबाह कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा आप खुद कर लें, इल्म का अंदाज़ा आप खुद कर लें। बहरहाल जवाब में भारत, फिर आप जानते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले वैसे भी बनी है। तो भारत ने रशिया से ऑयल और गैस कम खरीदने का जो है वो वादा किया है और वो ऑयल और गैस अब अमेरिका से ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि ये जो है ना दुनिया इसी तरह चलती है। ये हम तो है नहीं ना कि हमारा तो जो है ना बाब आदम ही निराला है ना। हमने तो मुल्क को कुछ और समझ रखा है। दुनिया इसी बुनियाद पे चलती है। मैं कई दफ़ा आपको सर विंस्टन चर्चिल का कॉल सुना चुका हूँ कि वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स। कि जो हमारे दोस्त हैं ना वो मुस्तकिल नहीं होते, हमारे मफादात मुस्तकिल होते हैं। और यही पॉलिसी होती है और होनी चाहिए ममालिक की। अब जब वो F-35 दे रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया ने कहा है कि वो रशिया से कम कर देंगे ऑयल और गैस और अमेरिका से ज़्यादा लेंगे। और ट्रंप ने मुतालबा भी किया है कि अमेरिका में ज़्यादा सरमायाकारी करे इंडिया। तो इसी तरह मुल्क जो है ना वो चलते हैं। और हमारे यहाँ आपके सामने है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, किसको फिक्स किया जा रहा है, मुल्क की किसको फिक्र है। बहरहाल अब देखें कि इमरान एक दफ़ा रशिया गया, हुकूमत गिर गई। मोदी ने फ़ौरन फैसला किया कि ठीक है जी, रशिया से कम कर देंगे, आपसे लेंगे। बहरहाल ये बात थी। उसके बाद जो है वो आज इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान के जाने के बाद अब ये बिजली, यानी इसलिए बिजली की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। छोटी से छोटी जो आपके कपड़े सीने वाली मशीन है वहाँ से लेकर और आपके जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उन्होंने बिजली पे चलना है। ये महंगी हुई है 212%। 212% इमरान के जाने के बाद, क्योंकि इमरान के दौर में 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये ये यूनिट चल रहा था। अब 50 रुपये क्रॉस कर गए। तो अब लागत का अंदाज़ा करें, महंगाई का। उधर आर्मी चीफ कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। हुकूमत करोड़ों रुपए के इश्तिहार फूंक रही है कि पता नहीं मुल्क किधर जा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी। अब हम अपने वीलॉग पे आते हैं। बड़ा खूबसूरत एक गाना है, फिल्म है अंधा कानून। ये अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर थी जो है ना अंधा कानून। उसमें गाना है
یہ اندھا قانون ہے، ساتھ نہ دے کمزوروں کا، یہ ساتھی ہے چوروں کا۔ یعنی یہ اگر کہیں پہ دنیا میں فٹ آتا ہے تو وہ پاکستان میں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان سے نفرت جو ہے وہ ادارے کی پالیسی ہے۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ پالیسیاں اور ہوتی ہیں، اپنے ادارے کو بہتر کرنا، اچھے ہتھیار خریدنا، اچھی تربیت کرنا، تو یہاں تو پالیسی چینج ہو گئی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ پھر فوجی ٹرائل میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ آج بڑا عجیب انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا گرفتار تھے ان کو کیا کہا گیا، پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آج ہماری سٹوری ہے کہ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اگر فوج اپنا سکتی ہے محاورہ، تو پھر ہم بھی یہ اپنائیں گے۔ یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ساتھ نہ دے کمزوروں کا، یہ ساتھی ہے چوروں کا۔ آج جو ججز حلف اٹھا رہے تھے تو ان سے حلف کون لے رہا تھا پتہ ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جو ہے وہ مذاق ہوگا۔ ان سے حلف زرداری لے رہا تھا، اومنی گروپ والا، حاکم علی زرداری کا بیٹا، اور عزیر بلوچ والا، اور وہ ٹپی والا، اور فارم 47 والا، اور جس کا دماغ سکڑ چکا ہے، 4 ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ اس کے سامنے جج کہہ رہے تھے میں حلف کی پاسداری کروں گا اور میں انصاف کے مطابق فیصلے کروں گا، پھر اگر بقایا کچھ رہ جاتا ہے تو وہ آپ بتا دیں۔ وہ حلف لے رہا تھا ججوں سے، اور ان ججوں کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں کیوں لایا جا رہا ہے، ورنہ جو ججوں کی تعداد ہے اس میں سپریم کورٹ میں وہ 19 ہے۔ یعنی ان ججوں کو بھی پتہ تھا کہ پیکنگ کیوں کی جا رہی ہے، کورٹ پیکنگ یہ کیوں کی جا رہی ہے، ہمیں کیوں لایا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، ہم سے کون سا کام لینا ہے، مراد کے بدلے میں، تنخواہ کے بدلے میں۔ تو بہرحال یہ ساتھ نہ دے کمزوروں کا، یہ ساتھی ہے چوروں کا۔ اور آج چور، یعنی چور سے جو انصاف تھا وہ حلف لے رہا تھا۔ یہ گانا آپ نے لازمی سننا ہے، یہ گانا، اس کے اور بھی بہت زبردست شعر ہے، مجھے صرف یہ شعر بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہماری حالت پہ جو ہے نا وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو بہرحال ان سے زرداری صاحب جو ہے وہ حلف لے رہے تھے اور جج کہہ رہے تھے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے اور ہم انصاف کریں گے۔ ججوں کے چہرے پہ بھی بڑا نور تھا اور زرداری کے چہرے پہ تو نور ہے ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا نور ہے اس کے چہرے پر۔ بہرحال انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ اس کے بعد منیف فاروق کہتے ہیں یہ ٹائی کورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر ہے۔ یعنی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا نا کہ کتنا مشکل اور کڑا وقت آن پہنچا ہے ادارے پر کہ اس کا ادارے کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے فیصل واڈا، اس ادارے کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے منیف فاروق، اس ادارے کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انصار عباسی، اس ادارے کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے سہیل وڑائچ۔ یعنی ایسا وقت آپ پہنچا ہے۔ کبھی یہ بڑا جو ہے نا بڑا ادارہ ہوتا تھا جسے وہ ہم مقدس گائے یا ہولی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان سے جو ہے نا وہ نفرت وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا ادارے کی پالیسی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جی جوانوں کو اچھی تربیت دینی ہے، جوانوں کی اچھی ٹریننگ کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنی استعداد بڑھانی ہے، اپنی لڑنے کی جو ہے نا وہ طاقت بڑھانی ہے، اپنا ڈیفنس اچھا کرنا ہے، اور جو ہے نا ادارے کی جو انٹرنل معاملات ہیں، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، اور نوجوانوں کی رہائش ہو گئی اور میڈیکل سہولیات ہو گئیں کہ کیا پالیسی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن یہ منیف فاروق بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ ادارے کی پالیسی ہے۔ یعنی وہ جس طرح تھا نا وہ ایمان، تقوی، جہاد یا واٹس ایور جو قائد اعظم کے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، تو اب انہوں نے عمران سے نفرت شامل کیا ہے۔ یہ منیف فاروق صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ اگر اس پالیسی سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو ساتھ بسم اللہ کرے ترقی۔ یعنی اس سے اگر فوج مضبوط ہوتی ہے، ہمارا دفاع مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال اس لفظ پہ اعتراض ہے، پالیسی پہ، کہ یہ ایک پالیسی کی طرح اب چلے گا
اس سے حاصل کیا ہوگا اس کا تو مجھے نہیں پتا، میں نالائق آدمی ہوں، منیف فاروق کو پتہ ہوگا یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ بہرحال اب یہ پالیسی چلے گی، یعنی یہ مضمون کے طور پہ شامل کرایا جائے گا، یعنی فوجیوں کے نصاب میں یا پی ایم اے کاکول میں پڑھایا جائے گا، کوئی نئی بک شائع کرنی پڑے گی، یعنی عمران خان کی تصویر ہوگی، عمران خان کے سینگ ہوں گے، یا عمران خان کی ایک آنکھ ہوگی ماتھے پہ، یا اس کو سلیبس کا حصہ بنانا پڑے گا، یا صبح جو ہے نا وہ جس طرح اسکولوں میں اسمبلیاں ہوتی ہیں لبے آتی وہاں پڑھایا جائے گا، کیونکہ پالیسی ہے۔ اب عمران خان سے نفرت وہ پالیسی ہے، منیف فاروق نے فرمایا ہے، اور جو ہے نا وہ یہ پہلے والے جو ہے نا جرنیل نہیں ہیں، یہ پہلے عمران خان کا واسطہ اور قسم کے جرنیلوں سے تھا، اب اور قسم کے جرنیلوں سے مان لیتے ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم نہ مانیں، اور پھر منیف فاروق جن کے نمائندے ہیں پھر ہماری تو ان سے جان جاتی ہے، ہم تو ڈرتے ہیں۔ بہرحال جی یہ پالیسی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا، ان کو کہا گیا، یعنی جو فوجی تحویل میں پہلے تو پک اینڈ چوز کیا گیا نا کہ تو ہی آ جا، تو ہی آ جا، تو ہی آ جا، تو ہی آ جا، پتہ نہیں 110 لوگ لے گئے، 10,000 لوگوں کو قید کیا وہ 9 مئی کے ڈرامے میں، جس میں پولیس لاکھ پتی ہوئی، کروڑ پتی ہوئی، پولیس کی لاٹری لگی بیٹھے بٹھائے، جس طرح امریکہ میں لاٹریاں لگتی ہیں، 9 مئی لاٹری لگ گئی پولیس کی۔ تو پہلے انہوں نے 110 یا 120 لوگ اس طرح کر کے کہ تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان کو کہا گیا وہاں پہ کہ آپ لوگ جی چپ کر کے نہ لکھ دیں کہ ہم جی ملوث تھے، ہم نے یہ کام کیا ہے، سزائیں کونی ہونی بس ٹھیک ہے، ایک قسم کی خانہ پوری کریں اور بس ٹھیک ہے۔ ادھر عمران خان جیل میں کہہ رہے تھے بار بار کہ آپ لوگ مار نہ کھائیں، آپ لوگ جنگجو نہیں ہیں، آپ عام لوگ ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کو لکھ دیں اور جان چھڑائیں، معافی منگواتے ہیں، کچھ لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ جب ان سے لکھوا لیا گیا، اقرار کروا لیا گیا، اسی اقرار پہ اور اسے لکھی ہوئے پہ پھر سزائیں سنا دی گئی۔ سنا ہے کبھی؟ یعنی یہ جو ہے نا یہ اس قسم کی جو یہ جنگیں ہوتی ہیں نا، جنگیں وہاں بھی خیال کیا جاتا ہے، وہاں بھی وعدے کا پاس کیا جاتا ہے، اس کے بھی کوئی ضابطے اور اصول ہوتے ہیں۔ اس کے یہ تو یعنی کوئی جنگ تو نہیں تھی، اپنے بچے تھے، اپنے لوگ تھے، کوئی ادھر جو ہے نا جی گھر میں گھس گئے یا مور اٹھا لیا یا گیٹ پہ پتھراؤ کیا، وہ اس کور کمانڈر ہاؤس کو گھر تو نہیں لے گئے نا، پلیٹ کی طرح اٹھا کے مونڈیاں دے چاہ کے تو نہیں لے گئے نا، ادھر ہی کھڑا ہے، انہوں نے رنگ شنگ کرا دیا ہوگا، اللہ خیر صلاح۔ تو بہرحال ان سے لکھوایا گیا کہ آپ جی لکھ دیں کہ ہم نے جی یہ کیا، اور معافیا بھی سزا میں کہیں ڈیونیاں بادشاہ، کوئی سزا کو نہیں، جو موجن کرو، بس تساں ایکاری ندامت نے اظہار کر دیتا ہے، اپنا گناہ قبول کر لیا ہے، تو پھر کوئی سزا میں کون ہے۔ یہ رپورٹ ہوا ہے، جب انہوں نے لکھ دیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے خود اقرار کیا ہے جرم کا کہ ہم شامل تھے، ہم نے کیا، پھر ٹی وی پہ بھی لیا ہے، ٹی وی پہ بھی یہ کہہ کر لائے کہ جی ٹی وی پہ بتا دیں لوگوں کو کوئی سزا، جب وہ کر لیا تو انہوں نے کسی کو 10 سال 2 سال 7 سال 8 سال 9 سال، ایسا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہاں پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں، اور بعض لوگ بعد میں بڑے پچھتائے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ان ساری باتوں کو آپس میں جوڑیں۔ یہ 8 فروری کو کیا ہوا، یعنی وہ جو ہے نا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، ہر کسی کو پتہ ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جو جیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو ہارے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ ہے، جرنیلوں کو بھی پتہ ہے، سکندر سلطان راجہ، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپ بلوچستان دیکھیں، اس کے بعد بڑی مشکل سے KPK کے حالات ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں، یعنی وہ بلوچستان میں یہی، پھر ان سب سے پہلے آپ مشرقی پاکستان، آج آپ کو چھوٹا سا قصہ آئی جی صاحب کو سناؤں گا۔ جب آئی جی صاحب وہاں پہ جو ہے نا پڑھ رہے تھے، یعنی آئی جی صاحب وہاں پہ پڑھ رہے تھے جب ایوب خان نے مارشل لاء لگایا،
ایوب خان نے مارشل لا لگایا، حالانکہ مینڈیٹ بھی اس وقت چوری نہیں ہوا تھا، صرف مارشل لا لگا تو مارشل لا پہ انہوں نے یہ، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، جہان حیرت، سردار محمد چودھری، ان کا جو ہے نا وہ آپ کو سوے، پھر یہ انجام ہوتا ہے، جو آپ بوتے ہیں وہ آپ کاٹتے ہیں۔ آپ سنیں ذرا اس کو جی، یہ سردار صاحب لکھتے ہیں، طوفان کی بنیاد کیسے پڑی، یہ چیپٹر ہے۔ وہ کہتے ہیں مشرقی پاکستانیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ کبھی کبھار اور محدود نوعیت کا ہوتا تھا، وہیں پہ پڑھ رہے تھے، ٹریننگ لے رہے تھے، آئی جی صاحب ابھی اسٹوڈنٹ تھے، کبھی کبھار ہوتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب ہمیں اکیڈمی سے باہر جانے کا موقع ملتا، جہاں پہ تربیت لے رہے تھے، تاہم حکمران طبقے سے ان کی بیزاری کا مختلف طریقوں سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے حکمرانوں سے کتنے بیزار ہیں۔ بظاہر ان کے اور مغربی پاکستانیوں، یعنی وہ ان سب کو پنجابی کہتے تھے، بریکٹ میں پاکستانیوں کو، مغربی پاکستان کو، سب کو پنجابی کہتے تھے، یہ بھی ایشو تھا۔ بظاہر ان کے اور مغربی پاکستانیوں، وہ ان سب کو پنجابی کہتے تھے، کہ درمیان طویل فاصلہ تھا، ظاہر تھا 1000 میل کا، حتیٰ کہ ہمارے ساتھ زیر تربیت ملازمین بھی اجنبیت محسوس کرتے تھے، یعنی جو ہمارے ساتھ تھے ہم آپس میں اجنبی تھے۔ اس صورتحال کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ایوب خان کا اقتدار پر غاصبانہ قبضہ اور بنیادی جمہوریت کے نظام کا رائج کرنا تھا۔ وہیں آ گئی نا بات، لوگوں نے خود کو اقتدار میں شرکت سے محروم سمجھنا شروع کر دیا۔ فرد واحد ابھی بھی دیکھ لیں، جس سے پنجابیوں کے خلاف بنگالیوں کے نسلی تعصب کو فروغ ملا۔ پنجابیوں کے خلاف ایوب خان تو پنجابی تھا ہی نہیں، واقعی وہ تو پنجابی نہیں تھا، البتہ وہاں تعینات بہت سے بیوروکریٹ پنجابی تھے، وہاں پہ جو بیوروکریٹ تھے بابو مشرقی پاکستان میں، وہ پنجابی تھے، جس سے لسانی اور نسلی تعصبات پیدا ہوئے۔ لیکن حکمران طبقے اس واضح حقیقت سے یکسر آنکھیں چرا رہے تھے، وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ بنگالی فوجی حکمرانوں کی حمایت کر رہے تھے اور انہیں ان کے محدود دائرے سے باہر جھانکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب سننا ہے، ہم ناراض بنگالیوں کو بتاتے تھے کہ مغربی پاکستان کے بھی زیادہ تر عوام ایوب خان اور ان کے نظام سے خوش نہیں ہیں، مگر وہ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بنگال کی دولت کا استحصال کرنے والے سمجھا جاتا تھا کہ ہماری دولت آپ ادھر لگا رہے ہیں، اور ہم پر بنگالی عورتوں کی عصمت دری کرنے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ابھی پاکستان یعنی مشرقی پاکستان، یہ تو ایوب کا دور ہے، ابھی سے یہ سارے الزام لگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے ذاتی طور پر یہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی، اس لیے ہم اپنی صفائی میں دلائل پیش کرتے کرتے طیش میں آ جاتے تھے، یعنی جب وہ ہمیں زیادہ تنگ کرتے کہ تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تو آئی جی صاحب کہتے ہیں چونکہ ہم مغربی پاکستان سے تھے تو ہم طیش میں آ جاتے۔ اس طرح ایک مخالف حلقہ وجود میں آ جاتا اور پہلے سے موجود اجنبیت مزید بڑھ جاتی، یعنی گروپ بن جاتے۔ اس کے بعد اس لائن پہ غور کرنا ہے پلیز، جو ابھی درپیش ہے۔ 1964 میں اعلانیہ کہا جانے لگا کہ پنجابی فوج نے بنگالیوں کو غلام بنا لیا ہے۔ 1964 میں ہم سارا نزلہ یا پہ میں تقریباً ہر دوسرے ویلاگ میں گراتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، لوگ بھی یہ 1964 کی بات میں کر رہا ہوں۔ ملک تو ٹوٹا 71 میں، یہ 64 چل رہا ہے، لیکن پالیسیاں ابھی نہیں بتایا آپ کو۔ عمران خان سے نفرت ادارے کی پالیسی ہے، یہی پالیسی مجیب کے خلاف تھی، اس لیے یہ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں۔ اگر تلہ سازش کیس میں مجیب بند تھا، ایوب کا دور تھا، تو یہاں دیکھیں 64 میں وہ کیا کہتے تھے، لائن دوبارہ سنیں۔
1964 میں اعلانیہ کہا جانے لگا کہ پنجابی فوج نے بنگالیوں کو غلام بنا لی ہے۔ اگلی لائن اور سنیں، اور انہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بنگالی کہتے کس سے؟ آزادی فوج سے، کہ اب ہمیں اس پنجابی فوج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ لائن ملاحظہ کریں اور آج کے حالات دیکھیں۔ اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول فوج کے لیے درست ہے تو بنگالی نوجوانوں کے لیے بھی بغاوت کرنا جائز ہوگا۔ اب آپ اس کی تردید کریں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ اگر فوج کے لیے یہ اصول ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دیکھ رہے ہیں آپ، تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر بنگالیوں کی جو جد، یہ کیا لائن ہے دوبارہ سنیں، اگر یعنی اور انہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے زبردست جد و جہد کرنی پڑے گی، اگر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول فوج کے لیے درست ہے تو بنگالی نوجوانوں کے لیے بھی بغاوت کرنا جائز ہوگا۔ پھر ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہی تو اسی طرح سے ہی جب ایسی باتیں عام لوگوں تک پہنچ رہی تھیں تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نوٹس میں بھی یقیناً آتی ہوں گی۔ یعنی ہمارے سامنے یہ ہو رہا تھا تو کیا انٹیلیجنس جو ہے نا ایجنسیوں کو اس بات کا نہیں پتہ تھا؟ یہ ساری جو قباحتیں یہ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ جنم لیتی ہیں جب آپ جو ہے نا وہ لوگوں کی رائے پہ نہیں چلتے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے، لوگوں کی رائے کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی رائے کو بوٹوں تلے کچل دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ اگر فوج کے لیے جائز ہے، اب آپ دیکھیں نا کیا ہوا ڈی چوک میں، کہ اگر فوج یہی سمجھتی ہے، یہ میں بنگالیوں کی بات کروں، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی یہی کریں گے۔ اور انہوں نے کیا، یہ نہیں کہ کریں گے۔ تنگ آمد بجانگ آمد، آخری جو تنکا تھا اونٹ کی پیٹھ پر وہ یہ تھا کہ جی الیکشن ہوئے اور جو ہے نا وہ انہوں نے مانے ہی، انہوں نے کہا ہون تو ٹھیک ہے نا جی، اب تو بہت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔